बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्युल अज़ीम। देखिए, इस जंग को समझने के लिए ना थोड़ा सा सबसे पहले ज़रूरी है कि आप एक करबला का चक्कर लगाएं और समझें इस बात को कि ये जो आज की जंग है उसको समझने के लिए करबला को समझना ज़रूरी है। और फिर ये समझ आएगा कि ये जंग क्यों तवील होने जा रही है, क्योंकि सबसे बड़ा नुकता जो सब लोग इस जंग को समझ नहीं पा रहे, बल्कि आपको याद होगा कि अक्टूबर 2023 की आपकी वीडियो होगी हमास अटैक पे, जब हमने ये कहा था कि ये आलमी जंग है। उस वक्त तो किसी के दूर दूर तक आपने देखा होगा चैनल्स की पट्टियों में भी ये खबर नहीं थी। फिर आप 2024 में आते हैं, फिर 25 में फिर ये मोमेंटम बिल्ड होता 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 और फिर कई मुल्क इस जंग में, पिछले साल कितने मुल्क आपस में नब्बरदजमा हुए, यूरोप की कंडीशन सींग फंसते, फिर ये कहा कि 25 नहीं 26 में सब सींग फंस चुके होंगे और आलमी जंग बाज़ाब्ता अपने उसमें एंटर हो जाएगी। और अब आप यूं समझिए कि करबला में जिन्होंने साथ छोड़ा, बहुत बड़ा एक बर्डन है दोनों साइड्स पे। और कोई कहता है कि जी शियों ने खुद ही बुलाया, शियों ने खुद ही अल्लाह माफ करे मारा, दूसरे कहते हैं कि जी ये ना करते, बैत कर लेते, डिफरेंट थॉट्स हैं। लेकिन आपने कभी ये पूछा है कि भाई चलो शियों ने बुलाया, शियों ने खुद ही मार दिया, तो भाई पूरी जो दूसरी साइड थी आलम इस्लाम की, अहले सुन्नत की, वो उस वक्त किधर थी? भाई करबला के मैदान में तो सिर्फ 72 थे। तो ये कहानी बेसिकली सिर्फ 72 की है, और उसका जो अब टॉप वर्जन है वो आप देखने वाले हैं। क्योंकि जितनी भी रिवायात हमने डिस्कस की, एक दो प्रोग्राम आपके इसकी लिंक में डाल दें जिसमें हमने पार्ट 1 पार्ट 2 किया था। एक मुदल्लिल रिवायत पढ़ी थी जिसमें सारी निशानियां हमने उसमें स्टैब्लिश की थी कि पूरी हो गई। अब मसला ये है कि अब अल्लाह ताला का वादा ये था कि इमाम उस वक्त तक नहीं आएगा जब तक आप लोग तैयार ना होंगे। बल्कि मौला अली से किसी ने पूछा कि आपके दौर में इतना सब स्टेबल नहीं हो रहा, आपके बेटा आएगा तो कैसे ये सब कर लेगा, कैसे स्टेबिलिटी होगी, पूरी दुनिया पे इस्लाम कैसे होगा, जबकि आप के होते हुए जो नहीं हो रहा वो कैसे करेगा? तो उन्होंने कहा कि मेरे सुनने वाले या फॉलोवर तुम लोग हो, उसके सुनने वाले और उसके फॉलोवर जो होंगे वो तुमसे 1000 दर्जा एक्टिव होंगे, 1000 दर्जा बेहतर सेंस रखते होंगे, और वो जो कहेगा वो उनको समझेंगे। तो अब आप लोगों की ज़हनी तैयारी जरूरी थी, ज़हनी तैयारी जरूरी थी कि अब आप जब दोबारा मैदान सजे तो आप लोग करबला की तरह कोई किसी पे डाल रहा है, कोई किसी पे। चलो शिये तो नहीं आए बुला के, सुन्नी किधर थे भाई? था तो कोई भी नहीं सिवाय 72 के, वो जिन्होंने राय हक में अपनी जान दी। तो अब मसला ये है कि ये वो कहानी का वर्जन ये है कि खामनाई साहब ने अपने इस्लामी इनकलाब की जो उसको सस्टेन किया इतने साल, उसमें ये कैपेसिटी बिल्डिंग कर दी कि आज जब वो दुनिया से जा रहे थे तो उन्होंने खुद कहा कि मैंने जो काम जिम्मे था पूरा कर दिया। और उसकी सबसे बड़ी दलील ये है कि जिस टाइम खामनाई साहब की शहादत होती है तो मिसाइलों की एक तूफान दुनिया में उठता है और हर तरफ चलता है, और कहीं दूर दराज लबनान में कोई उनके लिए मुज़ाहमत दिखाता है, यमन में दिखाता है, इराक में दिखाता है, शाम में दिखाता है, ईरान में दिखाता है, पाकिस्तान में दिखाता है। एकदम अब समझें कि ये मोक एक्सरसाइज थी, ये कैपेबिलिटी कैपेसिटी, और आप लोगों का इम्तिहान था कि आप अब नायब इमाम के लिए क्या करते हैं। तो जब लोगों ने ये टेस्ट पास किया, उन्होंने रिएक्शन दिखाया कि इस दफा हम अकेला नहीं छोड़ेंगे, तो ये आप लोगों ने समझ लें पहला टेस्ट पास कर दिया, जो कि इमाम के ज़हूर की फाउंडेशनल वर्क है कि इस दफा भी क्या तुम लोगों को अकल आ गई है कि नुमाइंदा खुदा चाहिए रूल करने के लिए या नहीं। तो आप लोगों को मुबारकबाद है कि खामनाई साहब अपना जो हदफ था, जो कुदरत ने उनके जिम्मे काम लेना था, वो ले चुकी। और उन्होंने खुद भी कहा कि मेरा जो काम था मैंने कर दिया, और आपने देखा कि उनका खून गिरते ही फिर तमाशा क्या लगा, और जो लग चुका। अब इसमें क्योंकि आप लोग वो पहला फिल्टर या पहला बैरियर क्रॉस कर गए हैं, जो कि आप लोगों का पहला इम्तिहान था कि आप लोग क्या करते हैं, तो इस वक्त पूरी दुनिया में क्या शिया और क्या सुन्नी उनको एक हीरो के तौर पे, एक मुसलमानों के सही जरी हुर्रियत पसंद लीडर के तौर पे अफसुर्दा हुए, अटैचमेंट फील की, इमोशनल हुए, सैड हुए। और ये आप लोगों ने पहला बैरियर क्रॉस किया है, जो कि इमाम के ज़हूर की फाउंडेशन के तौर पे इसको लिया जा रहा है। और इसमें जो सबसे बड़ा फैक्टर, जो करबला में आप लोग नहीं थे, सब
اپنے اپنے بہانوں میں، اور اس کی آپ کو دلیل یا اس کی جو پکچر ہے وہ اس طریقے سے کلیئر نہیں تھی. اس دفعہ آپ یہ دیکھیں کہ ایران نے جب یہ اٹیک کیے تو لوگ نیچے خوشیاں منا رہے تھے، جدھر بھی میزائل گر رہے تھے، اور وہ کہہ رہے تھے انٹرسپٹ نہ ہو. کئیوں نے اسرائیل کے کناروں سے بنائی، کئیوں نے لبنان میں، کئیوں نے قطر، بحرین، آل اوور دا ورلڈ. تو پہلی دفعہ پذیرائی، اور اب قوتیں چیک کریں کہ بیٹا علی کا آنا ہے اور اس نے ظہور کرنا ہے، بلکہ اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی بیٹا اور 12واں میرا جانشین، اس کی جو آنے کی دلیل کے طور پہ ہمیشہ سے لوگ زمینہ سازی کرواتے رہے. خامنائی صاحب اس میں فاؤنڈیشنل ورک دے کے جا رہے ہیں، اور اس میں آپ لوگوں نے حریت بھی دکھا دی، آپ لوگوں نے بہت زیادہ جرت کا مظاہرہ بھی کر رہے ہیں، اور سٹل کنٹینیو ہے. اگر یہ اپریل تک آگے، اس سے آگے یہ کنٹینیو کرتا ہے تو ڈیفینیٹلی وہ جنگیں شروع ہو گئی جس پہ ہم بارہا کہتے تھے کہ اب ظہور قریب ہے. کیونکہ ظہور میں دو باتیں، ایک پہلی بنیادی شرط تھی جو آپ لوگوں نے پوری کر دی. بنیادی شرط یہ تھی کہ آپ اس کے ہونے کو مانگنے لگیں، آپ اس کے آنے کو مانگنے لگیں، اس کی ایکسیپٹنس اور اس کا ساتھ، کہ اب آپ ساتھ دیں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ خامنائی صاحب کا ساتھ دے کے، اور جس طریقے سے ایموشنلی ساری دنیا نے جو سپورٹ کیا ہے وہ اکراس دی بارڈر ہے، کیا شیعہ کیا سنی، کوئی تفریق نہیں رہی. اور آپ لوگوں کے پاس ہورائزن میں ایک اکیلا شخص جس نے بنکر میں جانا پسند نہیں کیا، جس نے بالکل اپنے آپ کو توکل الہی کے سپرد کیا کہ اگر میری زندگی یہیں تک ہے تو یہیں تک صحیح، جب تک تو رکھے تیری حفاظت میں رہوں گا، بنکروں میں نہیں چھپوں گا، لوگوں کو وہ نظارہ کرا جاؤں گا. حریت اور جرت کا وہ انہوں نے دے دیا. اور شہادت منزل ہے، میں نے آپ کو اس دن بھی جب ان کے جانے کی بات کی تھی تو بتایا تھا کہ بھئی یہ تو منزل مقصود ہے، جس کو مل گئی وہ تو کامیاب ٹھہرا، مبارکباد کا حقدار ٹھہرا. اور اتنے میزائلوں کی بارش میں گیا، مطلب کمال کر دیا. 86 سال کا، یہ تو کوئی نوجوان ہوتا، بارش ہو رہی ہوتی میزائلوں کی تو بڑا سین ہوتا، لیکن یہ تو سین وہ اس بات کو بھی پورا کر دیا کہ مومن جتنا بوڑھا ہوتا ہے اس کا جو ایمان ہے اتنا ہی مضبوط تر ہوتا چلا جاتا ہے. دوسرا بیریئر یہ تھا، یا دوسری جو فاؤنڈیشن امام کے ظہور کے لیے ریکوائر تھی، کہ پوری دنیا بدامنی میں چلی جائے گی اور جنگوں میں ہوگی. اور اب آپ وہ منظر بھی دیکھ رہے ہیں کہ ایران اس وقت ایک طویل جنگ کے لیے بھرپور تیار ہے. 200 کی کیپیسٹی ہے ڈیلی میزائل بنانے کی، اور 400 ڈرون بنانے کی کیپیسٹی موجود، اور سٹاک فائلز جو ہیں بھرے پڑے. اور یہ سالوں کی تیاری تھی، اور اس تیاری کے نتیجے میں اس نے ایک کلیئر سٹانس کو لیتے ہوئے پورے طاغوت کو، امریکہ اور اس کے حواریوں کو پراپرلی چیلنج کر دیا. اب اس میں یورپین آنے والے ہیں، کبھی آپ دیکھیں گے ابھی اسپین پہ کتنا غصہ کر رہا ہے. یہ اس میں 1 by 1 سارے آنے والے ہیں، یہ سب آئیں گے. وہی منظر کھینچے گا کہ روایت میں جو تھا کہ رم اللہ میں فوجیں، رومی فوجیں رم اللہ میں آ جائیں گی، اور وہ آنے کو ہیں. یہ جو مشترکہ فوج بننے کی باتیں آپ نے سنی ہوں گی، وہ بھی بات نظر آ رہی ہے. پھر بارشیں ہوں گی، قبریں بھر جائیں گی، ہم نے اس روایت میں ذکر کیا تھا قبریں بھر جائیں گی. یہی پانی کے دن ہے، یہی پانی. اور سردیاں شدید ترین ہوں گی. کل مدینہ میں پھر ٹھٹھرتی ہوئی سردی تھی، مطلب میں پتلے کپڑوں میں باہر تو تھا، لیکن بعد میں پتا چلا کہ ڈگری 12 پہ چلا گیا ٹیمپریچر مدینہ میں، اور اتنا فلکچویٹڈ ویدر کہ مطلب کمال یخ سردی تھی. تو اب آپ سمجھیں کہ یہ ہم نے جو کہا تھا 2.5 سال سیٹرن کے قدرتی آفات میں پانی سے ہیں، تو اب پانی ہی کے سب نے سیلاب اور سب بھگتے، اور ابھی اگلا سال بھی اس کا ہے جب تک یہ ادھر ہے. اور یہ اپنا سائیکل بھی پورا کر رہا ہے. ایک نئی صبح جون 2027 میں لگتی ہے، اسٹرالوجیکلی بھی دیکھیں. اس کے بعد جو سب سے بڑی روایت آج میں پیش کرنے جا رہا ہوں، یہ اس میں ہم نے ذکر نہیں کی، جو آسمانی ندا کی بات تھی. جمعہ ہوگا 23 ماہ رمضان ہوگی، اور اس دفعہ 23 کو ہی جمعہ ہے، جس وجہ سے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ندا آنے کے چانسز بھرپور ہیں. باقی روایتیں اگر سائیڈ پہ کر دو، اب ہر ماہ رمضان اس بات کو یاد کرو کہ پچھلے ماہ رمضان میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ خیر خیریت سے یہ گزار لو، یہ آخری ماہ رمضان. یاد آئے جملے؟ پچھلے ماہ رمضان کو بتایا تھا کہ یہ آخری ماہ رمضان خیر خیریت سے گزار لو، اور اس وقت ماہ رمضان جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ اس ٹائم پوری دنیا کس اس سے دوچار ہے. اس میں امام باقر علیہ السلام کا فرمان ہے کہ ماہ رمضان کے حوادث لوگوں کے درمیان اختلافات رونما ہونے کے بعد، لوگوں میں اختلافات اور حوادث رونما ہونے کے بعد آسمان میں نشانی کا ظاہر ہونا، اور جب تم اس حالت کو پالو تو غذائی اجناس زیادہ جمع کر لینا،
آسمانی آواز سننے کے بعد داخلی جنگوں سے کرکیسا میں ہونے والے بڑے مارکے سے قحط سالی پیدا ہوگی، کساد بازاری ہوگی، اشیاء خرد و نوش ناپید ہو جائیں گی. اسی وجہ سے آپ کو یہ اس وقت یہ بتایا. اور اب آپ دیکھیں کہ اگر یہ اسٹیٹ آف ہرمز بند، اس کے بعد آپ کی جو اس ٹائم لسن کی، اور اس کی ابھی مجھے ایک میسج آیا ادھر کے لوکل، اس سے سیدھا پرائس ہائک کرنے لگی ہے. اور اب دیکھیں کہ یہ جو پرائس ہائک ہے خرد و نوش کی، یہ بڑھے گی. اور ہم پہلے سے کہہ رہے تھے کہ جمع کر لو ٹائملی اپنے بیک اپس کریٹ کر لو. اور اس کے بعد جو آسمانی ندا کے متعلق ہے وہ تھوڑا سا واضح کرنا لوگوں کو ضروری ہے کہ مان لو کہ کوئی نہیں مانتا، رضوان صاحب کوئی نہیں مانتا جی یہ ساری کہانی ہے، ظہور ابھی نہیں ہے، وہاں نہیں ہے، کہاں نہیں ہے، تو چھوڑیں. یہ تو ان کی بات ہے جو تیاری میں ہے، جو سانس میں ہے، جو جیسے کہتے ہیں نا جو دروازے پہ نگاہیں جمائے بیٹھے ہیں، یہ تو ان کو پتہ چلنا ہے. ورنہ تو میں نے اس دن آپ کو مثال دی تھی کہ ایران میں ایک دن 2 دن پہلے میں نے جب فون کیا تو 1000 اگلے دن اٹیک ہونے والا تھا، لیکن جسم انسان کا اس کو کچھ نہیں بتا رہا تھا. اور وہ کہتے یہاں تو سب راوی چین لکھ رہا ہے. یاد کریں پچھلی ویڈیو میں ہم نے اس کا ذکر کیا. تو جو آسمانی ندا کے متعلق ہے اس پہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو ندا ہے اس کا تعلق سورۃ شعراء شین عین رے الف مد آ کی 4 آیت سے ہے، اور سورۃ کاف کی 21ویں 22ویں آیت کا اس میں تعلق ہے. اور اس میں کیونکہ آسمانی نشانی کی اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے، اور حکم یہ ہے کہ جب یہ ندا آ جائے تو پہلی آواز کے بعد اللہ کا شکر بجا لانا، شکرانے کے نفل پڑھنا، اور نماز جمعہ پڑھنے کے بعد گھروں کو چلے جانا، اور دروازے بند کر لینا، حتیٰ کہ کھڑکیوں اور روشن دانوں کو بھی بند کر لینا، اور خود کو کسی ایسی جگہ چھپا لینا کہ اس کی آواز کو سن نہ سکو، اور اپنے کانوں کو بند کر لینا. اس میں 70 ایک اور حدیث میں کہ 70,000 افراد بہرے ہو جائیں گے اور گونگے ہو جائیں گے. جب تم آواز کو سنو تو سجدے میں گر جانا اور یہ کہنا سبحانہ ربنا القدوس، سبحانہ ربنا القدوس، اور ہمارا پروردگار مقدس ہے. جو بھی ایسا کرے گا وہ نجات پائے گا، جو اس عمل سے روگردانی کرے گا وہ ہلاک ہو جائے گا. یعنی کہ پہلی آواز جب آئے گی آسمان سے ندا پوری دنیا میں سنی جائے گی، آپ نے یہ کرنا ہے کہ فوراً اپنے آپ کو شکرانے کے نفل ادا کر کے گھروں میں آواز ساؤنڈ پروف، بیسیکلی سمجھانے کا مقصد تھا کہ ساؤنڈ پروف کمروں میں کھڑکیاں روشن دان بند کر کے میکسیمم کوشش کرنی ہے کہ ایک دوسری آواز آئے گی اس کے بعد جو کہ شیطان کی طرف سے ہوگی. اور وہ جو ہوگی میرا ذاتی خیال ہے کہ کوئی ساؤنڈ ویپن یوز کرنے کی بات ہے، کوئی جو آپ کی ایسی انرجیز چھوڑنے کی بات ہے جو آپ کے ایئر پریشر آواز کی ایک خاص، آپ کو پتا ہے نا، لمٹ سے اوپر ہو تو آواز تو نہیں آئے گی لیکن پردے پھٹ جاتے ہیں اس ایئر پریشر سے، ساؤنڈ پریشر سے. تو وہ جو کریٹ ہونے جا رہا ہے اس کے متعلق بتایا گیا ہے کہ جب دوسری سے بچنا ہے تو اندر فوراً جمعے کے بعد آپ لوگوں نے پھر گھروں سے نہیں نکلنا، کیونکہ وہ اسی دن ہی شام کو دوسری آواز بھی آئے گی. پہلی سنتے ہی آپ کو یہ کرنا ہے، اور پھر دوسری کے وقت پہ اگر مان لو کہ کوئی اس سٹیٹ میں ہے کہ وہ اپنے آپ کو محفوظ نہیں کر پا رہا تو پھر اس کا اپنا قصور ہے، ورنہ سجدے میں گرنا اور سبحانہ ربنا القدوس یا ربنا القدوس یہ کرنا ہے سجدے میں جا کے. تو یہ سمجھ لیں کہ یہ تو اس میں بحث کی بات ہی نہیں ہے. ہمارا کام ہے کہ آپ کو بتا دینا، آپ کا کام ہے کہ اس کو لکھ کے بچوں کو بھی سمجھا دیں، پوری فیملی کو پڑھ دیں تاکہ سب کے پاس یہ پیغام پہنچاؤ. نہیں ہوتی تو نہ ہو، لیکن جو چانسز ہیں اب ہم ان چانسز کو اگنور نہیں کر سکتے. جب روایات کی ساری نشانیاں پوری ہیں، فوجیں رم اللہ میں آنے کو ہیں، جنگ پوری دنیا میں پھیلنے کو ہے، امریکہ اپنی طاقت کھو چکا، پورا نظام زمین بوس ہونے کو ہے، گولڈ ہائک کر رہا ہے، جو پوری کیپیسٹی ہے ایران کی. اب آپ بتائیں ایران کیا کہہ رہا ہے؟ جی لڑیں گے، امریکہ سے بھی لڑیں گے، 10 اور آ جائیں تب بھی لڑیں گے، جتنوں نے آنا آ جائیں لڑیں گے. تو اب آپ کو نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ جنگ کدھر جا رہی ہے؟ امریکہ پیچھے ہوتا ہے تو مرتا ہے، آگے ہوتا ہے تب مرتا ہے. سٹاک پائلز اس کے ختم ہونے ہی ہونے ہیں. کتنا عرصہ راستوں ابراہیم لنکن کدھر واپس لے گئے ہیں؟ کیوں واپس لے گئے ہیں؟ اور جو بحرین والا سارا تھا، وہ جو اس کا 5th فلیٹ، وہ سارا گیا. تو سچویشن وہی بن گئی جن جنگوں کا ہم آپ پچھلے سال سے ذکر کر رہے تھے. اس لیے اس نے نہیں رکنا. اس کے فیزز ہیں. خانہ جنگی ایران میں مزید بڑھا دیں گے، فوجیں زمین والی اب آ جائیں گی. فوجیں وہ جو کردستان اور اس سائڈ سے جو پریشر بلڈ کر رہے ہیں تو انہوں نے بھی اپنی بریگیڈ کا اعلان کر دیا، اس کا مقابلہ ہونا ہی نہیں ہے.
اصل پرابلم یہ ہے کہ ایران میں تو یہ مزاحمت اپنے بھرپور آب و تاب میں کھڑی رہے گی، جبکہ یہ عراق کے ذریعے بیت المقدس کو بچانے میں جائیں گے، جو بیت المقدس اور اس میں ابھی تک جو ریزسٹنس کی لو گریڈ آپ لوگوں کو محسوس ہو رہا تھا کہ جی چھڑا کیوں نہیں لیتے، اور بھائی انہوں نے جو رفح بارڈر پہ بچے عورتیں جو مصر میں نہیں جانے دے رہے، وہ سارے مجاہدوں کی مائیں بہنیں ہیں، وہ بےچارے بلیک میل ہوئے ہیں کہ ادھر سے وہ پناہ گزین نکل جائیں، تو پھر دیکھیں تماشا کیا لگتا ہے۔ لیکن مسئلہ وہی ہے کہ عالم اسلام کنفیوز ہے ابھی تک، اور یہ ابھی بھی کنفیوز رہے گا، یہ اس وقت تک رہے گا جب تک ان کے سر پہ کوئی چیز جیسے اب موت آ کے گر نہیں جائے گی انڈیویجول لیول پہ، کیونکہ شیطان نے آپ کے جسموں کو قابو کرنا تھا، اس نے جسموں کو قابو کر لیا، ذہنوں کو قابو کرنا تھا۔ ابھی بھی میں حیران ہوں، چائنا کی مدد ایران میں ڈھونڈتے پھرتے ہیں، رشین مدد ایران میں ڈھونڈتے پھرتے ہیں، ایک بندے کے منہ پہ سوال نہیں آیا کہ اللہ کی مدد۔ ظاہری بات ہے زمین پہ کوئی تو اللہ کا نمائندہ اور حق کے ساتھ بھی ہے، مطلب ایک طرف شیطان کی فوج ہے، دوسری طرف اللہ کی فوج ہے، کہیں سے تو پتہ کرو۔ یہ تو نہیں ہے کہ آپ کا مالک حقیقی جو ہے زمین پہ اب وہ بالکل گمسم، نہ اس کے بندے، نہ اس کا دین، نہ اس کا وہ، اور شیطان ہی حاوی کا حاوی۔ کوئی فرقے کی نظر سے دیکھے یا نہ دیکھے، اب بات فرقوں سے تو کہانی آگے کی نکل گئی کہ حریت جو دکھا رہا ہے وہ علی کا پیروکار ہے، آپ کو بھی دکھانی ہے تو دکھاؤ، نہیں دکھانی تو اس سائڈ پہ ہو جاؤ جس سائڈ پہ شیطان ہے۔ آپ کے پاس راستے ہی دو بچ رہے ہیں کہ ظلم و ستم بربریت، کبھی عراق پہ مار دیا، کبھی شام پہ اتر گئے، کبھی افغانستان پہ اتر گئے، کبھی کہیں اتر گئے، فوجیں اتاری، خونوں وہ کشت و خون کی ہولی کھیلی، کوئی روکنے والا ہی نہیں تھا۔ آج وہ وقت آ گیا جب ایک مرد مومن نے امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اس کو یہ ریلائز کر دیا کہ سپر پاور اللہ، سپر پاور اللہ۔ یہ بات اب ہضم کرتے کرتے ان کو اپنے کنڈے کرانے ہیں بس، اور وہ آپ دیکھیں گے اب کہ یہ بات سمجھنی ان سب کے لیے بہت مشکل ہو رہی ہے، ہضم کرنی مشکل ہو رہی ہے، مس کیلکولیٹ اس کو کر رہے ہیں کہ سپر پاور اب اللہ ہے، اور اللہ کا بندہ جو اللہ کی خاطر اس کے حکموں کی اطاعت میں آگے بڑھے گا، اس پہ ڈیفینیٹلی مدد بھی آئے گی، قدم بھی آئے گا، اور دشمن پہ خوف بھی طاری ہوگا۔ اس میں ایک اور بات ذہن میں رکھ رہے ہیں، ایران نہ ایٹمی بنائے گا، نہ ایٹمی بنا سکتا ہے۔ جس دن ایران نے ایٹمی بنا لی، اللہ کی مدد ختم ہو جائے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے توکل کو پسند کرتا ہے، نہ کہ وہ اپنی جو اصول وضع کیے گئے ہیں انسانیت کے لیے، انسانوں کے لیے، ان پہ کمپرومائز کو پسند کرتا ہے۔ کیونکہ تبوک میں جب آپ نے اپنی طاقت کثرت پہ ناز کیا تھا تو فوراً آپ شکست کھانے لگے تھے، کیوں؟ کیونکہ اللہ کو پسند ہی نہیں، اللہ کہتا ہے میرے پہ توکل کرو، پھر میں ابابیل بھی بھیج دوں گا، کون سا مسئلہ ہے؟ لیکن توکل وہ چاہتا ہے میرے پہ ہی کرو بس۔ اور آپ کی کتابیں بھری ہوئی ہیں 65 کی، اس میں کتنے بزرگوں نے کیا کچھ لکھ دی ہے، نہیں سمجھ آتا آج کے لوگوں کو، نہ آئے آپ ایران پہ ہی دیکھ لینا، سالوں سے سینکشنز، اکنامکلی بالکل کرش، ہر چیز بالکل، وہ دنیا کی سپر پاور ہے، ٹیکنالوجی کنگ، وہ سارے آ کے اس کو دبوچنے کو، اور اب کیا ہو رہا ہے؟ بھاگ رہے ہیں۔ اب کیا ہو رہا ہے؟ بیڑی بیڑے بھی واپس ہونے لگ گئے، تباہ ہونے لگ گئے، اور اب ایک دوسرے پہ ڈالنے کے چکر آپ دیکھیں گے، وہ کہے گا تم، وہ کہے گا تم، ابھی یہ سلسلہ بھی شروع ہونا ہے۔ بلکہ ابھی آپ دیکھیں گے کہ امریکہ کو پیچھے ہٹنے کی اب سمجھ نہیں آئے گی، ہٹوں تو ہٹوں کیسے، کیونکہ یوکرائن سے تو یہ پیچھے ہو گیا۔ اب آپ کو یاد آیا جب میں کہتا تھا پیوٹن اور ایران ایک ہی جنگ میں ہیں، اس وقت لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی، لیکن اب یہ سمجھو، چلو ساتھیوں سے سمجھ نہیں آتی، دشمنوں کی زبان نہیں سمجھو۔ جب یورپ کی پارلیمنٹ میں یہ گفتگو ہوتی ہے کہ جی ایران تو ایسی دہشت گرد وہ ہے کہ وہ پیوٹن کی بھی مدد کر رہا تھا، چیک کریں، اور پیوٹن اس کی کر رہا تھا، تو گھوم پھر کے یہ ایک ہی جنگ ہے اور وہ آ گئی ہے۔ اور اب اصل خوشخبری کی بات یہ ہے کہ اب دل جیسے کہتے پکے کریں، اب اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی آپ لوگوں کے ساتھ، کیونکہ آپ لوگوں نے اپنی جس کیپیسٹی میں تھے حریت اور جرت کا مظاہرہ کر دیا، اور یہ مزاحمت پوری دنیا کو امپریس کرے گی جو اب ایران دکھا رہا ہے، کیونکہ اس کے پیچھے رائٹ ہے۔ ایران اس کے 160 بچی مار دی، ابھی تک اس میں جو جنگی اصول اس کو وہ کر رہا تھا، ورنہ ایٹم بنا لیتا، اس کو تو پتا تھا کہ سب سے زیادہ مجھے خطرہ ہے اگر ایٹم نے بچانا، لیکن اس نے اللہ پہ توکل کیا، اور انشاءاللہ یہ اب جو بنیادیں ہیں، یہ جنگیں ہیں، یہ میکسیمم وہ وقت کے قریب بات پہنچ چکی ہے۔ ابھی بادشاہ اترنے کی بات تو جو دنیا کے جتنے بھی اس ٹائم کے حکمران ہیں، وہ پہلے میں نے آپ کو کہا کہ نومبر تک، نہیں تو اگلا 27 کا جون،
کہانی سیدھی. تو اب جس کو نہیں سمجھ آ رہی ایسے ایسے 2-3 کاٹیاں کیا کرے، اپنے آپ کو ہوش کرے کہ آپ لوگ کلمہ گو ہیں، آپ لوگوں کو اتنی عقل ہے کہ حق و باطل بھی کوئی چیز ہے، نیکی بدی کی قوتیں ہیں. آپ جس اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں وہ ہے، تو اس کا زمین پہ کچھ یہ سب جو چل رہا ہے کوئی سائڈ تو ہے. یا وہ سائڈ جس کی ہے اس کو مان لو، یا اس سائڈ پہ خود کھڑے ہو کے دکھا دو. ایک اور 1.5 کی ویسے بھی تو اتنے فرقے بنے ہوئے، آؤ نا آگے. آپ کا دین آپ کو فلسطین کی مدد کا حکم نہیں دیتا، آپ کا دین آپ کو مسلمانوں کی مدد کا نہیں دین دیتا، آپ کا دین آپ کو ایک جسم کی بات نہیں کرتا. آپ کا دین تو ایران کس چیز کی قیمت بھر رہا ہے؟ حماس کی مدد کی، حزب اللہ کی مدد کی، یہی الزام ہے اس پہ. اور وہ کر کیا رہے تھے؟ حزب اللہ نے آج تک یمن پہ مارا؟ حزب اللہ نے کسی سائیڈ پہ مارا ہو؟ حزب اللہ نے صرف اسرائیل پہ مارا آج تک، میزائل کی جو بارش کی ہے. تو اس کی پرائس بھر رہا ہے. اور آپ لوگوں کی عقلیں ہیں کہ کام ہی نہیں کر رہی کہ یا بھائی خود آ جاؤ، یا جو کر رہا ہے پھر اس کو مان لو. یہ تو نہ کہو کہ اب اس زمین پہ انسان ہی کھلم کھلا پھرے گا اور اللہ کی کوئی ٹیم نہیں ہے، اللہ کی کوئی جنگ نہیں ہے. مطلب آپ تو اس کا مطلب اتھیسٹ ہوتے جا رہے ہیں نہ. آپ جو آگے آپ کے سائڈ پہ کھڑا ہے. تو بہرحال گفتگو اس رات کو بھی ایکسپیکٹڈ رہے گی، آواز اگلے ماہ رمضان میں بھی ایکسپیکٹڈ رہے گی. ہمارا کام ہے کہ آپ تو پہنچا دینا کہ 23 کو اور تاکرات سعودیہ کے مطابق ہی ہوتی ہیں. یہ باقی دنیا کی تاکراتیں انہوں نے اپنی وہ رکھی ہوئی ہیں، یہ اپنے اپنے قبلے کعبوں کے ساتھ چلیں. کعبے میں ہی تاکرات ہوتی ہے، بس مدینہ میں ہی تاکرات ہوتی ہے. ایک ہی رات ہے جو اللہ نے جس میں فرشتے نازل کرنے ہیں. یہ نہیں ہونا کہ انڈیا پاکستان افغانستان کے لیے علیحدہ لیلۃ القدر کا انتظام کیا جائے. وہ ایک ہی ہے اور ایک ہی وقت میں ہے، اور وقت اللہ نے کہا میں ہوں. تو وقت کو کچھ نہ کو، وقت میں ہوں. اور اسی لیے وہ ایک وقت، ایک بات، ایک کعبہ، ایک حج، ایک دن، ایک رخ، ایک قبلہ. مقصد یہ سمجھانے کے لیے تھا کہ آپ کو یونٹی، اتحاد اور ایک بات، وننس، توحید، اس کی سینس آ جائے. اسی لیے تھا کہ اب خامنہ صاحب اگر وہی کربلا کی ہم شعر پڑھتے ہوتے ہیں کہ بھئی اگر اب یہ سجدہ لیٹ کرتے، اب یہ جو کربلا کا آخری سجدہ تھا وہ لیٹ ہوتا تو خدا تبدیل ہو جاتا، یعنی کہ حاکم پھر کوئی اور بن جاتا.